Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 42. Last lecture में हमने सिक्योरिटी के टॉपिक के ऊपर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू की थी और उसमें हमने कैपेबिलिटीज़ का टॉपिक ख़त्म किया था और उसके अलावा हमने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो हैं उसके ऊपर कुछ डिस्कशन जो है हमने की थी. अभी हम उस डिस्कशन को कुछ रिकैप कर लेते हैं. कैपेबिलिटीज़ के ज़मन में हमने ये कहा था कि कैपेबिलिटीज़ आर बेसिकली टोकन्स और टिकट्स गिवन टू प्रिंसिपल कि जिसके ज़रिए से वो अपने कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकता है. और जब हर टोकन या टिकट के साथ कुछ राइट्स एसोसिएटेड होते हैं और जब भी यूज़र वो टोकन या टिकट प्रेजेंट करता है तो उसको उन राइट्स के मुताबिक अपना एक्शन परफॉर्म करने की इजाज़त मिल जाती है. कैपेबिलिटीज़ और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के कंपैरिजन में हमने ये कहा था कि इनमें बुनियादी डिफरेंस जो है वो दो जगहों पे है और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही दो जगहों पे है. और वो ये है कि कैपेबिलिटीज़ के अंदर रिवोकेशन मुश्किल होती है जबकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर रिवोकेशन आसान होती है. रिवोकेशन का मतलब ये है कि आपने किसी कैपेबिलिटी को कैंसिल करना है या यूज़र का कोई पर्टिकुलर राइट किसी कैपेबिलिटी से एसोसिएटेड जो है वो ख़त्म करना है. एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट के साथ उस लिस्ट में से उस पर्टिकुलर राइट के लिए उस यूज़र को निकाल देंगे, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके सामने है हर वक्त. कैपेबिलिटीज़ में प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि कैपेबिलिटी डेलीगेट हो जाती है और डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट अदर यूज़र्स के बिहाफ के ऊपर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ कैपेबिलिटी गई भी है उन तमाम को वापस कैंसिल करना जो है वो या उनके पर्टिकुलर सबसेट ऑफ राइट्स को कैंसिल करना एक मुश्किल काम होता है. और लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डेलीगेशन है यानी रोल की डेलीगेशन या कैपेबिलिटी की डेलीगेशन या फर्दर कैपेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन वो कैपेबिलिटी के पॉइंट के अंदर बहुत आसान है जबकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में वो मुश्किल है. क्योंकि आप किसी और को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इस तरह से डेलीगेट करने का कॉन्सेप्ट जो है वो मुश्किल है बनाना. तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस थे हमने जो कैपेबिलिटीज़ के ज़मीन में और वर्सेस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिस्कस किए थे. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैपेबिलिटीज़ के अंदर कौन से ऑपरेशंस आमतौर पर परफॉर्म होते हैं और उसमें हमने कहा था कि कॉपी हो सकती है कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्ट उसका कॉपी हो सकता है, डिलीट हो सकती है, रिवोक हो सकती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कुछ ऑपरेशंस हमने बेसिक प्रिमिटिव्स हमने एक्सप्लेन किए थे. उसके बाद हमने ये देखा था कि कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर मैनेज करने के लिए हम रोल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आमतौर पे यूज़ होता है और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में और बहुत सारी और जगहों पर रोल्स डिफाइन होते हैं, हायरार्की डिफाइन होती है रोल्स की. मिसाल के तौर पर जनरल मैनेजर्स हैं एंड वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं वगैरह वगैरह. हर एक के साथ कुछ एसोसिएटेड राइट्स होते हैं, एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एसोसिएटेड जो है वो एक्शंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है कि जो वो कर सकते हैं. और उसी हिसाब से उनको यानी हमें फिर हर इंडिविजुअल को जो उस ग्रुप में या उस रोल के अंदर अपना काम अंजाम दे रहा हो उसके लिए अलग अलग से राइट्स स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम सिर्फ एक उस पर्टिकुलर रोल को एक सेट ऑफ राइट्स दे देते हैं, यानी वो रोल कैपेबल है सर्टेन काम करने का और जो भी उस रोल को अज्यूम करेगा वो भी कैपेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ये कैपेबिलिटीज़ को मैनेज करने का एक बेहतर तरीका है टू एक्चुअली सम और ग्रुप देम इनटू रोल्स. अच्छा, उसके बाद हमने दो सिक्योरिटी पॉलिसीज का जिक्र किया था जिसमें हमने कहा था कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी की पॉलिसी होती है और एक इंटेग्रिटी की पॉलिसी होती है. यानी उसमें हमने ये कहा था कि हर प्रिंसिपल या जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है यूजर वो किसी न किसी सिक्योरिटी लेवल के साथ एसोसिएटेड होता है. यानी कोई भी रोल है या कोई भी यूजर है उसका एक सर्टेन सिक्योरिटी लेवल पहले तो असाइन किया जाता है उसको और उस लेवल के ऊपर वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता है. कॉन्फिडेंशियलिटी मॉडल के अंदर ये होता है कि वो यूजर
اپنے سے اوپر والے لیول کے اوپر رائٹ کر سکتا ہے اور اپنے سے نیچے والے لیول پہ چیزیں ریڈ کر سکتا ہے. اور یہ کانفیڈینشیلٹی ماڈل کہلاتا ہے. یعنی اس میں آپ اپنے سے جو چیز زیادہ سیکیور ہے آپ کے لیول سے اس کو آپ ریڈ نہیں کر سکتے. یعنی آپ ڈیٹا جو ہے اس کو کانفیڈینشیلٹی حاصل ہے. ریورس ماڈل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے اوپر والے لیول پہ چیزیں ریڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سے نیچے والے لیول پہ چیزیں رائٹ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی ماڈل. اس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ مینیپولیٹ نہیں ہوا کسی انسیکیورڈ سورس کے ذریعے سے. یعنی جو رائٹ کر سکتی ہے ڈیٹا کو وہ صرف اپنے سے نیچے والے لیول پہ رائٹ کر سکتی ہے. تو یہ دونوں ماڈلز آپس میں ریورس لگتے ہیں ایک دوسرے کے, لیکن ایکچولی ریورس نہیں ہوتے. یعنی ان کو کمبینیشن میں یوز کیا جا سکتا ہے ٹو پرووائڈ بوتھ کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی. سرٹن چیزوں کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیلٹی ہم پرووائڈ کریں گے, سرٹن چیزوں کو انٹیگریٹی پرووائڈ کریں گے, اور کمبینیشن سے ایک بڑی سیکیورٹی پالیسی ہم بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں یہ دیکھا تھا کہ اور بھی کچھ سیکیورٹی پالیسیز ہو سکتی ہیں ایسی, جس میں ملٹری کی سیکیورٹی پالیسی ہے, جس میں چائنیز وال پالیسی ہے, اور جس میں سیپریشن آف ڈیوٹی پالیسی ہے. اور اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی دیکھی تھی. مثال کے طور پہ ہم نے سیپریشن آف ڈیوٹی میں یہ کہا تھا کہ ایسا فار ایگزامپل چیک کیش کرانے کے لیے دو آتھورائزڈ سگنیچرز کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ آتھورائزڈ سگنیچرز دو ڈفرنٹ لوگوں کے ہونے چاہیے. اس قسم کی پالیسی کو ہم کیسے کہیں گے کہ جی 2 people are required, 2 people must be different. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 2 لوگ آتھورائزڈ ہونے چاہیے وہ آتھورائزڈ گروپ کے ہونے چاہیے, یعنی کہ رول ان کا ہونا, ایک تو رول ممبرشپ امپورٹنٹ ہے اس میں, اس کے علاوہ دے مسٹ ناٹ بی ایکول. تو ناٹ ایکول بھی اس کی ایک اور وہ ہے مینیفیسٹیشن. پھر چائنیز وال پالیسی میں یہ کہا تھا کہ ایک لا فرم کے اندر جو 2 وکیل ہیں وہ ایک ہی مقدمے میں 2 ڈفرنٹ فریقوں کی طرف سے ایک ہی لا فرم کے لوگ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, جو کہ آپس میں 2 فریق اگر مقدمے میں انوالوڈ ہیں, تو اس تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو. اس قسم کی پالیسیز کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایکسیس کنٹرول میٹرکس سے, جس کے ذریعے سے کانفیڈینشیلٹی اور انٹیگریٹی کی پالیسیز آسانی سے ریپرزینٹ ہو جاتی ہیں, اس کے ذریعے سے اس کو ریپرزینٹ کرنا اس قسم کی پالیسیز کو مشکل ہے, اور یہ دے کی ناٹ بی ریپرزینٹیڈ. تو اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ پھر ایکسپریشن کے طریقے چاہیے, ڈفرینٹ چیزیں چاہیے, ڈفرینٹ میتھمیٹکس چاہیے. صرف ایکسیس کنٹرول یا ایکسیس کنٹرول میٹرکس جو ہے وہ جو ہم نے جس کو روز اور کالمس میں ڈیوائڈ کیا تھا کیپیبلٹیز اور ACLs بنانے کے لیے, وہ سفس نہیں کرے گا, وہ کافی نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا لاسٹ لیکچر کا ریکیپ تھا. اب ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں, اور اس میں ہم کچھ بیسک جو ٹائپ کے اٹیکس ہوتے ہیں یا بیسک ٹائپ کے جو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹمز کو, اور سسٹمز جو کمپیوٹر سسٹمز کو ان جنرل, ان کی ایگزامپلس کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ یا سب سے کامن جو ہمارے جنرل قسم کے اٹیکس ہیں, جو کہ اکثر دنیا میں جن کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں, ان کو ہم اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے. یہ جو نیکسٹ آج ہماری ڈسکشن ہے, جو اب نیکسٹ ہونے والی ہے, اس کے اندر زیادہ تر جو میں نے جو لیا ہے سارا ریفرنس ہے اس کا, وہ ماڈرن آپریٹنگ سسٹمز بائی ٹیننبام ہے, اور اسی کی ہم سلائیڈز بھی میں نے اس میں انکلوڈ کی ہیں, کیونکہ اس نے جو ہے وہ ان ڈفرینٹ ٹائپ آف اٹیکس کو کافی اچھا ڈسکرائب کیا ہے. تو اسی کو ہم جو ہے وہ ہم اپنے اس میں لے کے چلیں گے, سوائے بفر اوور فلو اٹیکس کے, جو کہ انہی جنرل اور کامن اٹیکس کی ایک قسم ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے, اور اس کے اوپر ہم مزید ڈسکشن بھی کریں گے, یعنی جو کہ ٹیننبام کی بک سے باہر کی ہے. تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. تو جو پہلے ٹائپ کا اٹیک ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں ٹروجن ہارسز کہلاتے ہیں. ٹروجن ہارس ایک ایسا پروگرام ہے جو کسی طریقے سے اپنی انٹری بنا لیتا ہے کمپیوٹر کے اندر, اور اس کے بعد وہ کمپیوٹر کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ بیڈ قسم کے جو کام ہیں وہ کر سکتا ہے, وہ انجام دیتا ہے اور دے سکتا ہے. اور اس میں بہت ساری اس کی طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں.
سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ ٹروجن ہارس اور وائرس ان میں فرق کیا ہے. وائرسز جو ہوتے ہیں وہ ان کا ایک بنیادی جو اس میں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی کاپی بناتے ہیں. ٹروجن ہارس جو ہے وہ عام طور پہ ایسا نہیں کرتا, یعنی ٹروجن ہارس اگر ایسا کرے تو پھر وہ وائرس کہلائے گا, ورنہ ٹروجن ہارس بھی وہی کام سارے انجام دے سکتا ہے فائلز کے اوپر اور پروگرامز کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر, اور جو بھی آبجیکٹس سسٹم کے اندر ہیں, ریسورسز ہیں جو کہ وائرس کر سکتا ہے. لیکن وائرس کیونکہ اپنے آپ کو مسلسل ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, یعنی اپنے آپ کو ڈفرینٹ پروگرامز کا, ڈفرینٹ فائلوں کا حصہ بنانے کے اندر بھی لگا ہوا ہوتا ہے مسلسل, اس لیے ہم اس میں فرق کرتے ہیں. ٹروجن ہارس عام طور پہ کس طرح سے انٹر ہوتا ہے سسٹم میں؟ عام طور پہ 2-3 میجر طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ویب براؤزنگ کر رہے ہیں اور ویب براؤزنگ میں آپ ایک سائٹ پہ گئے, وہاں پہ آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سافٹ ویئر نظر آیا, اور اس سافٹ ویئر میں فار ایگزامپل ایک بڑا اچھا MP3 پلیئر نظر آ گیا آپ کو, جو بڑی اچھی MP3 کی بڑی اچھی کوالٹی پلے کرتا ہے. تو آپ میوزک کے بڑے شوقین ہیں, آپ نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب وہ جو MP3 پلیئر جب ڈاؤن لوڈ ہوگا اور جب وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو وہ MP3 ریکارڈنگ تو آپ کو سناتا رہے گا, لیکن ان دا بیک گراؤنڈ وہ کچھ ایسے فنکشنز بھی اپنے کال کرے گا جو آپ کی انٹرنل ڈیمیج کو اسٹارٹ کر دیں گے. یعنی مثال کے طور پر ڈفرینٹ فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں گے, ڈفرینٹ جو پاسورڈز کی فائلز ہیں, کچھ اور فائلیں ہیں, آپ کی اپنی انٹرنل جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اس کو اٹھا کے ہو سکتا ہے اس کو FTP کرنا شروع کر دیں کہیں پہ سیف کسی سائٹ کے اوپر, اور بیک گراؤنڈ کے اندر اگر آپ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں تو نیٹ ورک کے اوپر کمیونیکیشن شروع کر سکتے ہیں, سینڈ کرنا شروع کر سکتے ہیں آپ کے ڈیٹا کو, اور آپ کے ڈیٹا کو ویسے کرپٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں, فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو جو ہے وہ کرپٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کام وہ شروع کر دے گا پروگرام, اور بظاہر وہ اپنا جو اوریجنل جس کام کے لیے وہ لکھا گیا تھا, مثال کے طور پہ MP3 پلیئر ہے, وہ کام بھی وہ کر رہا ہوگا. جب بھی وہ لانچ ہوگا تو کچھ وہ بیڈ کام کرے گا انٹرنلی جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, اور کچھ وہ کام کرے گا جو کہ آپ اس کو جس کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح کے پروگرام کو عام طور پہ ٹروجن ہارس کہا جاتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ نے ویب سے یا کسی جگہ سے کسی نے آپ کو کوئی پروگرام دیا اور آپ نے اس کو کمپیوٹر میں ڈال لیا لے کے, یعنی آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ایکچولی انٹرنلی کچھ اور ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی یوزر ہے اس نے اپنے کسی, یہ یونکس میں بہت یوز ہوتا ہے طریقہ کہ یعنی انٹری کا یا ایگزیکیوٹ کرانے کا اس پروگرام کو, اس نے اپنی ڈائریکٹری کے اندر جو اس کی یوزر کی اپنی ڈائریکٹری ہے اس کے اندر ایک ایسا پروگرام ڈال دیا کہ جو اصل میں ٹروجن ہارس ہے, لیکن بظاہر وہ یونکس کی ایک شیل کی کمانڈ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ یونکس کے اندر عام طور پہ ہر چیز ایک فائل سے ریپرزینٹ ہوتی ہے. تو یونکس کے اندر جو یوزر کے شیلز ہیں یا یوزر کے جو انٹرفیسز ہیں, یعنی جو شیل کہلاتے ہیں, وہ بھی ایک اس کے اندر بھی جو ساری کمانڈز ہوتی ہیں وہ کلیکشن آف پروگرامز ہوتے ہیں, یعنی کلیکشن آف ایگزیکیوٹیبل فائلز ہیں. مثال کے طور پہ یونکس جن لوگ لائنکس کو جانتے ہیں, لائنکس کو یوز کرتے رہتے ہیں, وہ انہوں نے ڈائریکٹری کی لسٹنگ لینی ہو اگر تو وہ LS کمانڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں عام طور پہ. تو LS کمانڈ آپ نے اپنی ڈائریکٹری میں دی تو آپ کو وہ ساری ڈائریکٹری کی لسٹنگ دکھاتا ہے کون سی فائلیں ہیں اس کے اندر. اب LS ایک پروگرام ہے, وہ اس کی اپنی ایگزیکیوٹیبل ہے. جب آپ شیل کے اندر LS ٹائپ کرتے ہیں تو شیل جو ہے وہ اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کراتا ہے یوزنگ دی فورک اینڈ ایگزیک میکینزم, وہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فورک اور ایگزیک کی کمبینیشن سے ایک نیا پروسیس اسپون ہوتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ شیل میں کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو لائنکس یہ سرچ کرتا ہے کہ یہ پروگرام آخر کہاں ہو سکتا ہے. وہ سرچ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک انوائرمنٹ ویریبل ہوتا ہے جو کہ پاتھ کے نام سے ہوتا ہے. آلموسٹ ہر شیل کے اندر یہ ہوتا ہے. اس پاتھ کے اندر آپ کے ڈفرینٹ ڈائریکٹریز کے پاتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں, سیپریٹڈ بائی سیمی کولنز یوزلی,
کہ جو اس نے آرڈر میں سرچ کرنی ہے کہ یہاں پہ ہے پروگرام یا یہاں پہ ہے یا یہاں پہ, اور اس کے اندر عام طور پہ کرنٹ ڈائریکٹری, یوزر کی اپنی ڈائریکٹری اور یوزر USR/bin اور اس طرح کی اور ڈائریکٹریز ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں ایگزیکیوٹیبلس پائی جا سکتی ہیں. تو جب بھی آپ یونکس میں کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو شیل جو ہے وہ جو پاتھ ویریبل کے اندر جتنے بھی پاس دیے ہوئے ان کو آرڈر میں سرچ کرتا ہے. تو جو پہلے اس کو مل جاتی ہے, یعنی وہ ایگزیکیوٹیبل فائل اگر شروع میں کسی پاتھ میں مل جاتی ہے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. عام طور پہ جو شیل کی اپنی کمانڈز ہوتی ہیں وہ اسے یوزر بن میں یا بن میں جا کے ملتی ہیں, یعنی ان کی کاپی کہیں عام طور پہ نہیں پڑی ہوتی. لیکن اگر کوئی یوزر کوئی ٹروجن ہارس لکھے اور اسے اپنی ڈائریکٹری میں ڈال دے, اپنی ہوم ڈائریکٹری میں ڈال دے, اور اگر ہوم ڈائریکٹری اس کے پاتھ میں پہلے آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ یوزر بن سے یا بن سے اس کا پاتھ پہلے دیا ہوا ہے پاتھ ویریبل کے اندر. تو سب سے پہلے فار ایگزامپل ls کمانڈ ہے وہ اس کو وہاں پہ مل جائے گی پہلے, تو اس کا ٹروجن ہارس والا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جائے گا جو اصل میں ls نہیں ہے بلکہ ls نام کا ایک اور پروگرام ہے, ایک اور ایگزیکیوٹیبل فائل ہے جو اندر سے ڈفرینٹ ٹائپ کے اور بھی کام کر رہی ہے ان ایڈیشن ٹو پرووائڈنگ ڈائریکٹری لسٹنگ. یعنی ڈائریکٹری کی جو فائلز ہیں وہ تو لسٹ کرے گی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے اپنا ڈیمیج بھی اسٹارٹ کر دے گی. اس کے علاوہ جو ایک اہم ہمارے پاس طریقہ ہے, ایک ڈفرنٹ ٹائپ کا اٹیک ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لاگ ان اسپوفنگ. لاگ ان اسپوفنگ میں یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ونڈوز میں یا ڈفرنٹ اور آپریٹنگ سسٹمز میں لائنکس وغیرہ میں ایک لاگ ان اسکرین آتی ہے, جس شروع میں جب آپ یوزر لاگ ان ہونا ہوتا ہے تو ایک لاگ ان اسکرین اس کو پریزنٹ کی جاتی ہے جس کے اندر لاگ ان کا یا ورڈ لکھا ہوتا ہے اسی طرح سے, یا پاس ورڈ بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے. اور جب آپ لاگ ان پہ اپنا یوزر نیم دیتے ہیں اور پاس ورڈ دیتے ہیں ساتھ میں تو وہ آپ کو لاگ ان کرا دیتا ہے. اب فرض کیجئے کہ میں ایک پروگرام لکھوں کہ جو لاگ ان اسکرین کی طرح ہی کا ہو بالکل, یعنی اس کو جو وہ ایک ایسی اسکرین پریزنٹ کرے جو بہت زیادہ آپ کو امیزنگلی لاگ ان اسکرین کی ہی طرح کی لگتی ہو, اور اس میں اسی طرح سے ورڈ لکھے ہوئے ہوں, یوزر نیم یا لاگ ان اور پاس ورڈ, اور وہ کالم وہ روز بنی ہوئی ہوں, اور بالکل ونڈوز کی یا لائنس کی جو لاگ ان اسکرین ہے اس کی ایک کاپی سی بنا لوں میں اس پروگرام میں, اور وہ میں چلا کے اور کمپیوٹر کے اندر چھوڑ دوں. اچھا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لاگ ان یعنی آپ غلط پاس پر ٹائپ کر دیں تو آپ کو دوبارہ سے لاگ ان اسکرین دے دی جاتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں یہ کروں کہ جب آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ٹائپ کیا میرے پروگرام میں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ اصل لاگ ان اسکرین ہے یا جو میرے پروگرام نے آپ کو ریپرزینٹ کی ہے وہ ہے, یعنی پوری اسکرین کے اوپر جو ہے مانیٹر کے اوپر ایک لاگ ان اسکرین آئی ہوئی ہے. آپ آئے اور آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ اس کے اندر ٹائپ کر دیا. پروگرام نے یہ کیا کہ پروگرام نے پاسورڈ کو کیپچر کیا اور پاسورڈ کو اٹھا کے, یوزر نیم اور پاسورڈ کو اٹھا کے کہیں پہ FTP کر دیا یا کسی سیف جگہ پہ کسی اور فائل میں جو ہے وہ سیو کر لیا اپنے پاس. بعد میں آپ آئے اور آپ نے اس فائل کو ریٹریو کیا, یا جہاں پہ اس نے FTP کیا تھا وہاں سے آپ نے ریٹریو کر لیا اور آپ کو میرا پاسورڈ مجھے جو ہے آپ کا پاسورڈ معلوم ہو گیا. تو یہ ایک اٹیک کا طریقہ ہے جس میں آپ یوزر سے اس کے کریڈینشلز, اس کے آتھینٹیکیشن کے جو کریڈینشلز ہوتے ہیں وہ آپ کسی طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں, اور اس طرح سے اس کو اسپوف کر کے لاگ ان اسکرین کو اسپوف کر کے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پاسورڈ ٹائپ کر دیتے ہیں تو اچانک جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اپنے آپ کو کل کر دیتا ہے اور ایک سگنل بھیج دیتا ہے کہ جی اپنے آپ کو کل کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم دوبارہ سے شیل کو انووک کرتا ہے. اب شیل میں کوئی لاگ ان ہوا ہوا نہیں تھا تو شیل جو ہے وہ ریئل لاگ ان اسکرین آپ کے سامنے پیش کر دے گا. یوزر یہ سمجھے گا کہ جو پچھلی دفعہ پاسورڈ ٹائپ کیا تھا وہ غلط ہو گیا تھا, وہ دوبارہ سے ٹائپ کر دے گا. اس کو تو نہیں پتا کہ یہ دوسری جو لاگ ان اسکرین آئی ہے یہ اصل میں ریئل والی ہے, پرانی والی فیک تھی. وہ پروگرام تو کل ہو گیا, اس نے اپنا کام کیا, کہیں فائل میں لکھا پاسورڈ کو اور وہ ٹرمینیٹ ہو گیا. اچھا, اس کا علاج ونڈوز نے یہ کیا کہ اس نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاگ ان جو اسکرین ہے
وہ آپ ویسے یعنی جب کوئی پروگرام کل ہو تو لاگ ان اسکرین آ جائے خود بخود، یہ نہیں ہوگا. انہوں نے اس کا رول بنا دیا کہ آپ کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ کی سیکوینس ٹائپ کریں گے تو لاگ ان اسکرین آئے گی آپ کے پاس. تو اس سے کافی حد تک جو ہے یہ اٹیک میٹیگیٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ لائنکس کی یا یونکس کی ورلڈ میں بہت ہوتا ہے، اور اس میں لوگ ایک دوسرے کے پاسورڈ جو ہیں وہ اس طرح سے کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سیٹ آف اٹیکس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لاجک بامبس. لاجک بامبس یہ ہوتے ہیں کہ اس کی ایک سچویشن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک کمپنی کے اندر ایک امپلائی کام کرتا ہے جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، اور کمپنی نے اس کو فائر کر دیا. کمپنی اس سے ناراض ہو گئی کسی بات پہ اور اس نے اس کو فائر کر دیا. اب امپلائی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس سارا کوڈ بھی تھا اس کا کمپنی کا، اور جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ جو جس ماڈیول کی بھی وہ کر رہا تھا وہ سارا کوڈ وہ اون کرتا تھا اس وقت. یعنی اب اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک اندر ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ اس ایپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں جس کو وہ ڈیولپ کر رہا تھا امپلائی، اس کے اندر آپ ایک پاسورڈ خاص ٹائپ کریں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے سرٹن تو وہ آگے چلے گا، ورنہ وہ دیکھتا رہے گا کہ جی کتنی دیر تک جو ہے وہ پاسورڈ ٹائپ نہیں ہوا ہے، تو وہ اپنا کام ایک شروع کر دے گا ڈیمیج کا. یعنی اس امپلائی نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا میکینزم بنا دیا سافٹ ویئر کے اندر کہ جو کسی وقت بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. یعنی اس نے ایسا فار ایگزامپل وہ یہ کر سکتا ہے کہ جی وہ روزانہ اس کا پروگرام جو ہے جو اندر ایک ہڈن پروگرام ہے، یعنی جو مین اپلیکیشن جو کمپنی ڈیولپ کر رہی ہے اس کے اندر اس کا پارٹ نہیں ہے وہ، بلکہ بیک گراؤنڈ میں ایک چیز چلتی ہے. وہ سافٹ ویئر یہ کرتا ہے کہ جا کے کمپنی کا جو پے رول کا جو سارا وہ ہے لسٹ ہے وہ نکالتا ہے، اور اس میں دیکھتا ہے کہ وہ یعنی لیٹ سے کہ میں وہ امپلائی ہوں تو میرا نام لسٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے. اگر دو پے پیریڈز تک، یعنی فار ایگزامپل 2 سیلریز کے پیریڈز تک، یعنی 2 مہینے تک مجھے اپنا نام نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کمپنی مجھے فائر کر چکی ہے. تو پھر میں اپنا وہ پروگرام جو ہے وہ اپنا ڈیمیج کا کام شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے کہ ناراض امپلائیز جو ہوتے ہیں کمپنی کے، وہ ایسے لاجک بامبس پلانٹ کر دیتے ہیں اپنے سورس کوڈ میں کہ جو بعد میں کک آف ہو جاتے ہیں اور بعد میں ڈیمیج شروع کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کمپنی کے پاس عام طور پہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ پروگرامر کو دوبارہ بلائے اور اس سے کہے بھی کہ اس کو جو ہے وہ کچھ ڈیکرپٹ کرو، یا کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے انکرپٹ کر دی ہوں کچھ فائلیں آگے اور اس کی کی صرف اسی کے پاس ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کانفیڈینشیل فائلیں کمپنی کی انکرپٹ کر کے رکھ دی ہوں اسی پروگرام نے مثال کے طور پر. تو وہ امپلائی پھر ایز اے کنسلٹنٹ ہائر ہوتا ہے اور وہ پھر خوب پیسے لیتا ہے اور وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، پھر وہ اس کو جو ہے وہ لاجک بام کو ڈیفیوز کر دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفیوز کرنے کے دوران ایک نیا بام پلانٹ کر دے. تو ظاہر ہے کہ یہ اٹیک بھی کافی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے کمپنیز کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں بھی، اس طرح کے واقعات عام پائے جاتے ہیں کارپوریٹ انوائرمنٹس میں، یعنی سافٹ ویئر کے انڈسٹری میں خاص طور سے. اس کے علاوہ ایک اور قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹریپ ڈورز. ٹریپ ڈورز جو ہوتے ہیں وہ چور دروازے کو کہتے ہیں. یعنی آپ انٹری تو چاہ رہے ہیں سسٹم کے اندر، لیکن آپ مین ڈور سے نہیں انٹر ہونا چاہتے، آپ ایک چور دروازے سے انٹر ہونا چاہتے ہیں. اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لاگ ان پروگرام ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی نارملی جو ہے وہ پروگرامرز جب بھی ڈیبگنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ڈیولپمنٹ کے اندر ہوتا ہے کوڈ، اس میں لیٹس سے کہ ایک پروگرامر ہے جو کہ ایک ماڈیول پہ کام کر رہا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ یوزر کو لاگ ان کرائے، یعنی لاگ ان پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بار بار اس نے اپنے پروگرام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے خود لاگ ان کرنا پڑتا ہے اس کو. تو بجائے اس کے کہ وہ پورا یوزر نیم پورا پاسورڈ ٹائپ کرے، وہ سمپلی ایک یوزر رکھ لیتا ہے، ڈمی سا یوزر، لیٹ سے زی رکھ لیا اس نے یوزر، یعنی زیڈ کے 5 جو ہے نا ایک اسٹرنگ رکھ لی کہ جی جب بھی یہ یوزر ٹائپ ہوگا تو اس کے لیے پاسورڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا گیسٹ کے نام سے ایک یوزر رکھ لیا اس نے فار ٹیمپریریلی یوز، اور اس نے اس کے اندر ایک کنڈیشن لگا دی پروگرام کے اندر کہ اف دا یوزر نیم از اکول ٹو دیٹ پرٹیکولر یوزر تو دین جسٹ لاگ ان. تو تاکہ وہ بار بار اس کو جو ہے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ کی ٹائپ کرنے کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور بڑے ماڈیول پہ کام کر رہا ہو اور اس نے اس بڑے ماڈیول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے بار بار لاگ ان کرنے کی ضرورت پڑتی ہو، اس لیے اس نے یہ کام کیا ہو.
یعنی ضروری نہیں کہ وہ لاگ ان پروگرام ہی پہ کام کر رہا ہے تو وہ یہ کام کرے گا. تو اگر وہ کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے پروگرامر, تو اس نے ایک یہ چیز اس میں ڈال دی ہے کہ ٹریپ ڈور جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا. ہوا کیا کہ وہ پروگرامر لیٹ سے بیمار ہو گیا, کمپنی چھوڑ کے چلا گیا, یا وہ پروگرامر جو ہے وہ بھول گیا, اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ود دیٹ ٹریپ ڈور. یعنی کسی نے دیکھا ہی نہیں, کوڈ کو ریویو نہیں کیا, اور ٹریپ ڈور اس کے اندر پڑا رہا اور سافٹ ویئر ریلیز ہو گیا. اب کسی ہیکر نے جو ہے وہ یہ کسی وقت بھی اگلے سال, اس سے اگلے سال, کسی اتنے عرصے بعد جا کے وہ یہ ڈسکور کر سکتا ہے کہ اگر میں یہ پرٹیکولر یوزر نیم دوں تو یہ پروگرام مجھ سے پاسورڈ نہیں مانگتا. تو اس طرح کے ٹریپ ڈورز بھی پروگرامز میں رہ جاتے ہیں, اور پروگرامز شپ بھی ہو جاتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں, کمرشلی اویلیبل ہو جاتے ہیں, اور سالوں تک جو ہے وہ پھر ہیکرز جو ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے بڑے بڑے سسٹمز کے اندر, بڑے بڑے سینسٹیو سسٹمز کے اندر جہاں وہ پروگرامز یوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کر کے اس میں انٹر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بھی ایک بڑا اٹیک ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں ٹریپ ڈورز کی وجہ سے. تو اس کا طریقہ تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ کوڈ کو مسلسل ریویو کیا جائے. کوئی بھی کوڈ چیک ان ہونے سے پہلے, کوئی بھی کوڈ ریلیز ہونے سے پہلے ایک ریویو کے فارمل پروسیس سے گزرے, جس کے اندر پیئرز جو ہیں, دوسرے پروگرامرز, ڈیولپرز, ہر ڈیولپر کے کوڈ کو ریویو کریں, یا کم از کم ایک ڈیولپر کی نظروں سے دوسرا وہ کوڈ ضرور گزرے, تاکہ یہ ٹریپ ڈورز جو ہیں وہ بند کیے جا سکے. اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ جو ہمارے اٹیکس کی قسم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بفر اوور فلو اٹیکس. اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ جو دنیا میں اب تک جو سیکیورٹی کے اٹیکس ہوئے ہیں عام طور پہ, وہ بفر اوور فلو اٹیکس ہی ہوتے ہیں. یعنی یہ اتنا کامن بگ ہے, اور اتنے یعنی جو پچھلا جو پورا ڈیکیڈ گزرا ہے 90s کا ایرا, جس کے اندر انٹرنیٹ بھی آیا اور جس کے اندر اور بھی بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئیں, اور ابھی تک یعنی بفر اوور فلو اٹیکس سب سے زیادہ کامن ہے. بفر اوور فلو اٹیکس کیا ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں جو ہماری ایڈریس اسپیس کا کانسیپٹ تھا, جو ہم نے شروع میں پروسیسز اور تھریڈز کے ٹاپک کے انڈر میں پڑھا تھا, اس کو ہمیں دوبارہ سے ریفریش کرنا پڑے گا. اور وہ ایڈریس اسپیس جس طرح سے نظر آتی ہے میموری میں, اس کو ہمیں دوبارہ سے ایک دفعہ ریویو کرنا پڑے گا. آئیے ہم اس کا جو ہے وہ ریویو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں بفر اوور فلوز کی تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے CERT, CERT. اس کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں جتنے بھی کمپیوٹر پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, وائرسز اور جو وارمز آ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, اور اس طرح سے جو انٹروجنس ہو رہی ہیں, یا جو ہیکرز جو ہیں ڈفرینٹ سسٹمز میں بریک ان کر رہے ہیں, اور پھر جو سافٹ ویئر کے اندر جو پرابلمس آ رہی ہیں سیکیورٹی نوعیت کی, ان کو ایکسپلائٹ کر کے جو لوگ کام کریں, اس سب کا ریکارڈ رکھتی ہے کہ کوئی کہیں پہ انسیڈنس رپورٹ ہوا ہے تو اس انسیڈنس کو وہ ریکارڈ کریں گے, اور اس کا ایک بڑا ایک ڈیٹا بیس مینٹین کر رہے ہیں. وہ ان کی جتنے بھی 97 سے 99 تک کے جو ایڈوائزریز ہیں, پھر وہ ایڈوائزریز ایشو کرتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ ہوا تھا اس لیے یہ نہ کیا جائے, اور پھر وہ اپنے کوشنز اور وہ ساری چیزیں ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ایشو کرتے رہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ 97 سے 99 تک جو ہے مور دین 50% بلکہ 70% جو اٹیکس تھے وہ بفر اوور فلو اٹیکس ہی ریکارڈ ہوئے تھے. یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسی قسم کے جو کی کیٹیگری میں فال کرتے تھے. تو بفر اوور فلو اٹیک ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ اسٹیٹک بفرز یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک بفر ایلوکیٹ کیا یا اس کو اسٹیٹیکلی ڈکلیئر کیا. فار ایگزامپل لیٹ سے 1024 بائٹس کا ایک بفر آپ نے ڈکلیئر کیا ہے, اور اس کے اندر آپ نے ایک بڑی سی اسٹرنگ جو ہے وہ اسٹور کرنی مثال کے طور پہ. اب جو آپ نے وہ بفر جس فنکشن نے ڈکلیئر کیا ہے, اس فنکشن کو جب کال کیا جائے گا تو جو اسٹرنگ اس بفر کے اندر جانی ہے وہ ایز این آرگومنٹ لیٹ سے اس کو پاس ہو رہی ہے, یا یوزر سے وہ فنکشن جو ہے وہ ان پٹ لے کے اور اس اسٹیٹک بفر میں وہ اسٹرنگ اسٹور کر لے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات کلیئر ہے. فرض کیجئے کہ وہ اسٹرنگ جو ہے وہ
یعنی اوور رائٹ کر دیتی ہے بفر کی باؤنڈس کو. مثال کے طور پہ 1024 بائٹس کا بفر تھا اور وہ اسٹرنگ جو آپ نے انٹر کی, یوزر نے ان پٹ کی, یا فار ایگزامپل فنکشن کو ایز این آرگومنٹ پاس ہوئی اوپر سے, اور کہیں سے اس نے کسی کنفیگریشن فائل سے وہ اسٹرنگ اٹھائی, یا کسی یوزر نے ویب کلائنٹ کے طور پہ اس کو سینڈ کی اسٹرنگ, لیٹ سے ویب سرور نے ایک فنکشن کال کیا ہے جس کے اندر وہ اسٹرنگ آ رہی ہے یوزر کی طرف سے, یعنی کلائنٹ کی طرف سے. تو کوئی بھی ایسی اسٹرنگ جو ہے اگر وہ اس فنکشن کے بفر کو اوور فلو کر جائے, آؤٹ آف باؤنڈز ایکسس کر جائے, یعنی اس کو وہ اسٹرنگ کا سائز جو ہے وہ اس سے بڑا ہو, تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سی یا سی پلس پلس میں اسٹرنگ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں مینیپولیشن کے, اسٹرنگ کاپی ہے, اسٹرنگ کنکیٹ ہے, اسٹرنگ وغیرہ, اسٹرنگ کے اور فردر مینیپولیشن کے فنکشنز ہیں, یہ سب کیا کرتے ہیں کہ یہ نل ٹرمینیٹڈ اسٹرنگس کے اوپر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی جہاں پہ بھی ان کو زیرو ملے گا یہ اپنا, فار ایگزامپل اسٹرنگ کاپی ہے, اسٹرنگ کاپی کو جب بھی جو ہے وہ سورس کی اسٹرنگ میں زیرو ملتا ہے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا اور وہاں تک سمجھے گا کہ جی اسٹرنگ ٹرمینیٹ ہو گئی ہے اور ڈیسٹینیشن میں کاپی بند کر دے گا. اچھا, اس کے اندر کسی قسم کی باؤنس چیکنگ نہیں ہوتی کہ جو ڈیسٹینیشن کا بفر ہے کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ سورس کی اسٹرنگ جو ہے وہ اٹھا لے گا. یہ چیز پروگرامر کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے. پروگرامر جو ہے وہ خود اس کا خیال رکھے کہ ڈیسٹینیشن کا بفر بڑا اتنا ہے یا نہیں ہے. پروگرامر اس بگ کو خود ریموو کرے اگر اس نے کرنا ہے تو, ورنہ جو ہے وہ سی کا جو کمپائلر ہے وہ اس چیز کو نہیں پکڑتا. یعنی سی کے کمپائلر میں کوئی باؤنڈس کی چیکنگ نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ بفر کاپی کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا بفر. اس وجہ سے جتنے بھی اسٹرنگ کے فنکشنز ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بفر کو پوٹینشلی اوور فلو کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا پوٹینشلی اوور فلو کرنے سے عام طور پہ کیا ہوتا ہے, پروگرام کریش ہو جاتا ہے. پروگرام کریش کیوں جاتا ہے یہ ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں, اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے اس کو سمجھنے کے لیے پرابلم کو کہ پروگرام کریش کیوں جاتا ہے بفر کو اوور فلو کرنے سے. آپ کو یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایڈریس اسپیس جو ہم نے پہلے پڑھی تھی اسی کو دوبارہ سے دکھایا گیا ہے بڑے سمپل ٹرمز میں, اور اس میں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو پروگرام ہے ایک تو یعنی کوڈ سیگمنٹ اس کا, اور باقی کے سیگمنٹس کو چھوڑ کے اور صرف آپ کو اسٹیک سیگمنٹ دکھایا گیا ہے. اسٹیک سیگمنٹ کا کام کیا ہوتا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ اسٹیک سیگمنٹ جو ہے وہ لوکل ویریبلس فنکشن کے اسٹور کرتی ہے. جب آپ فنکشن کو کسی کو کال کرتے ہیں تو اس کا جو جس فنکشن نے کال کیا یعنی کالر فنکشن, اس کی اگلی انسٹرکشن کا ایڈریس آفٹر دا فنکشن کال یعنی ریٹرن ایڈریس اس کو کہتے ہیں, کہ جہاں پہ فنکشن سے ریٹرن ہونے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے, نیکسٹ انسٹرکشن جو مین جو کالر ہے اس کی ایگزیکیوٹ کرنی ہے, وہ ایڈریس جو ہے یعنی وہ پوائنٹر کوڈ سیگمنٹ کے اندر وہ اسٹور کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح سے اور بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اسٹیک کے اندر جو پش کی جاتی ہیں جب بھی ایک فنکشن کال ہوتی ہے, اور پھر فنکشن کے اپنے لوکل ویریبلس بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو جیسے فار ایگزامپل جو یہ بی فگر ہے, اس کا جو پارٹ بی ہے, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مین کا جو ایپلیکیشن ہے اس کے یوزر اس کے لوکل ویریبلس ہیں. اس کے بعد مین نے ایک فنکشن کال کیا ہے, یعنی اور فنکشن جو کال کیا ہے یعنی ظاہر پروگرام نام کے جو کوڈ سیگمنٹ ہے اس کے اندر وہ کوڈ چل رہا ہے, اس نے وہ فنکشن کال کیا ہے. اس کے جو ڈیٹا ہے اس پروگرام کا یعنی مین کا جو لوکل ویریبلس ہیں وہ اسٹیک کے اوپر ہیں, اور پھر فنکشن جیسے ہی کال ہوا تو سب سے پہلے ایک ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر پش ہو گیا. ریٹرن ایڈریس پش ہو گیا, اس کے بعد جو فنکشن کال ہوا ہے اس کے اپنے لوکل ویریبل ہیں. لیٹس سے کہ اے نام کا ایک پروسیجر کال ہوا ہے, اے نام کا ایک پروسیجر یا فنکشن کال ہوا ہے. اے کے جو اپنے لوکل ویریبلس ہیں وہ بھی اس اسٹیک پہ پش ہو گئے, اور اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ اب آپ کو اس کے بعد نیچے نظر آ رہا ہے. اچھا, اس پشنگ میں ہوا یہ ہے کہ اے کے اندر اے ایک لوکل ویریبل تھا جو کہ ایک ارے تھی یا ایک بفر تھا. یہ جو بفر ہے یہ اس کا ایک سائز تھا خاص, اور جو کہ ظاہر ہے کہ لیٹ سے کہ ہم اس کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ 128 بائٹس تھا لیٹ سے. اب 128 بائٹس کا ایک بفر بھی اے کے لوکل ویریبل کے اندر اسٹیک کے اوپر کریٹ ہو گیا ہے, یعنی اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ 128 بائٹس آگے چلا گیا ہے. لیٹس فار سمپلسٹی ازیوم کہ اے کے لوکل ویریبل میں صرف یہی ایک بفر تھا یعنی 128 بائٹس ہی تھے. تو اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ ریٹرن ایڈریس سے کتنا آگے چلا گیا,
128 بائٹس. اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جو بفر ہے اس کو پارٹ سی میں آپ دیکھیں کہ اس میں ویلیو اسائن ہوئی ہے اس بفر کے اندر, یعنی کوئی نہ کوئی ویلیو آپ اسائن کریں گے نا بفر کے اندر. تو اب اگر یہ ویلیو جو ہے وہ اوور فلو کر گئی ہے بفر کے سائز سے, تو اگر آپ کو یاد ہو تو اسٹیک جو ہے وہ ہائر ٹو لوور جو ہے عام طور پہ ایڈریسز پہ گرو کرتا ہے. تو جو ظاہر ہے کہ جو ویلیو سائن ہوگی وہ لوور ٹو ہائر ہوگی, یعنی جو ایڈریس جو ڈیٹا اس کے اندر کاپی ہوگا بفر میں ہوگا, بفر کا ایڈریس تو بہرحال لوور ٹو ہائر ہی ہوگا, یعنی اس کی جو لمٹ ہوگی. اب فرض کیجئے کہ آپ اوور رائٹ کر گئے بفر کو, 128 سے بڑی ہوگی آپ کی اسٹرنگ, تو وہ اسٹرنگ آگے جا کے کس کو اوور رائٹ کرے گی؟ ریٹرن ایڈریس کو. اب ہوا یہ ہے اس کے نتیجے میں کہ ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ اوور رائٹ ہو گیا ہے, اور اب آپ اس فنکشن سے ریٹرن نہیں کر سکیں گے. اچھا, ریٹرن ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اب جو بھی اسٹرنگ کا جو آپ نے بفر کے اندر لکھی ہے اس کے اندر جو بھی گاربیج تھا یا جو بھی کچھ تھا وہ اب ریٹرن ایڈریس کے اوپر آ گیا ہے. ہوگا یہ کہ جب آپ کی کمپائلر نے جو کوڈ جنریٹ کیا تھا وہ اس کے اندر تو ریٹرن کا بھی کوڈ تھا کہ جب فنکشن ختم ہوگا, اے نام کا فنکشن ختم ہوگا, تو ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی, یعنی اسمبلی کی, تو جو کمپائلر نے جنریٹ کی تھی. ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹیک کے ایک خاص پورشن سے جا کے وہ ریٹرن ایڈریس حاصل کرے اور اس پہ جمپ کرے واپس, تاکہ آپ کی ایگزیکیوشن وہاں سے کنٹینیو ہو سکے جہاں سے آپ نے فنکشن کال کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ ریٹرن ایڈریس تو اوور رائٹ ہو گیا, تو جب بھی وہ ریٹرن ایڈریس کے اوپر جمپ کرے گی تو وہاں تو ایک گاربیج پڑا ہوا ہے, تو وہ ایک گاربیج کے یعنی ایک بالکل غلط ایڈریس کے پر جمپ کر جائے گی, اور اس جگہ پہ جو کچھ بھی پڑا ہوگا اس کو کوڈ سمجھ کے ایگزیکیوٹ کرنے کی پروسیسر کے اوپر کوشش کرے گی. تو ظاہر ہے کہ سسٹم جو ہے وہ موسٹ لائکلی کریش ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ کوئی کوڈ پڑا نہیں ہوگا. اچھا, اب آپ اس کو امیجن کریں کہ فرض کیجئے کہ میں ایک ایسا اسٹرنگ بناؤں, یعنی ایک ایسا بفر کریٹ کروں کہ جو مجھے پتا ہو کہ یہ فنکشن جو ہے اس کے اندر ایک بفر ایلوکیٹڈ ہے اور اس کا سائز لیٹ سے یہ ہے, اور یا جتنا بھی سائز ہے میں اس سے کہیں زیادہ اس کو ڈیٹا دے دیتا ہوں, اور اس طرح دیتا ہوں کہ بفر لازمی اوور رائٹ ہو جائے, اور بفر اس طرح اوور رائٹ ہو کہ ریٹرن ایڈریس بھی اوور رائٹ ہو جائے, اور مجھے پتا ہو کہ ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ اتنے بائٹس آگے پڑا ہوگا کیونکہ بفر کا سائز تو یہ ہے, اور میں یہ کروں کہ ریٹرن ایڈریس کی جگہ پہ میں ایسا اسٹرنگ کو اس طریقے سے بناؤں کہ جو بائٹ جو ورڈ جو ہے وہ ریٹرن ایڈریس کے اوپر جا کے میپ ہوگا, یا بفر کو اوور رائٹ کرتے ہوئے ریٹرن ایڈریس کے اوپر جا کے اوور رائٹ ہوگا, وہ کسی پروگرام کا ایڈریس ہو, یعنی کسی ایسے پروگرام کا ایڈریس ہو جو کہ ایگزیکیوٹ واقعی میں ہو سکتا ہو. مثال کے طور پہ ایک شیل کمانڈ ہے, اس کا ایگزیکیوٹیبل کا ایڈریس ہو, یا وہ یہ کام کرے کہ وہ فورک اور ایگزیکٹ کرنا شروع کر دے, یعنی وہ میں نے ایک پروگرام لکھا ہے جو کہ میموری میں لوڈیڈ ہے اور وہ فورک اور ایگزیکٹ کر لیتا ہے, فورک اور ایگزیکٹ کے کمبینیشن سے ایک نیا پروگرام لانچ کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب کیا ہوگا کہ جب میں ریٹرن ایڈریس کو کسی ایک خاص ہینڈ کرافٹڈ اسٹرنگ کے ذریعے سے مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے پروگرام کے اوپر جمپ کر جائے جو کہ میموری میں آلریڈی لوڈیڈ ہے لیٹ سے, تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا کہ میرا پروگرام ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ریٹرن ہو کے اس فنکشن سے میں اصل میں اپنے ایک انٹینڈڈ پروگرام کے اندر چلا جاؤں گا, اور اس پروگرام کے اندر پھر وہ پروگرام لیٹ سے اگر کوئی ٹروجن ہارس ہے, کوئی وائرس ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں نے کیا یہ کہ یعنی ایک اے نام کے فنکشن کی ایک ولنریبلٹی, جس کو کہتے ہیں ہم انگلش میں, ولنریبلٹی کا مطلب ہے کہ اٹ از پرون اور اٹ از سسپٹیبل اور اٹ از ایکسپوز ٹو اے رسک, یعنی ایک ایسی چیز, یعنی ایک ایسی اینٹی جو کہ رسک کو یا کسی تھریٹ کو ایکسپوزڈ ہے, یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پرٹیکولر ڈیمیج جو ہے وہ اٹھانا پڑ جائے. تو ولنریبلٹی کو یوز کرتے ہوئے میں نے اور ایسا اپنا پروگرام ایگزیکیوٹ کرا کے
اور یوزر کے جو ہے کمپیوٹر میں وائرس پلانٹ کر دیا. تو اگر یہ کام کسی ویب سرور نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ویب سرور کے اوپر مجھے ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسیس مل سکتی ہے. وہ پروگرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ ٹیلنٹ کا سرور لانچ کر لے جس کو میں ٹیلنٹ کر لوں بعد میں, یا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ پروگرام. تو یہ اس طرح سے بفر اوور فلو اٹیکس کام کرتے ہیں. ہم ایک جسٹ فار دی ڈسکشن کی کمپلیشن کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی, جو کہ آپ کو نیکسٹ سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے. یہ زیادہ ریلیونٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں سی کا کوڈ دکھایا گیا اور اسٹرنگ کاپی کا استعمال دکھایا گیا ہے. یعنی ایک فنکشن ہے جس کو ایک آرگومنٹ پاس ہو رہا ہے ایک کیریکٹر اسٹرنگ کے طور پہ, اور وہ اس اسٹرنگ کو جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے بف نام کے ایک ویریبل میں جو کہ 128 بائٹس کا ہے, اور اسٹرنگ اوپر سے اس کو پاس ہوئی ہے, اور پھر وہ اس بف کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں ریٹرن کر دیتا ہے. اب اس میں اگین دیکھیں آپ کو اسٹیک دکھایا گیا ہے, اور اسٹیک جو ہے وہ اس طرح سے انکریز کر رہا ہے. اور اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے وہ اسٹرنگ تھی جو کہ لوکل ویریبل تھا ایپلیکیشن کا, جو مین فنکشن کا, اس کے بعد ریٹرن ایڈریس تھا اسی طرح اسٹیک کے اوپر, اور اسی طرح سے اس کے بعد اسٹیک فریم کا پوائنٹر تھا جو کہ ایک اور چیز ہے جو کہ پچھلی سلائیڈ میں نہیں تھی لیکن یہ سسٹم اسپیسیفک ہو سکتی ہے, تو آپ فی الحال اگنور بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایکچوئل بفر ہے جو کہ لوکل ویریبل ہے اس فنکشن کا, یعنی جس فنکشن میں آپ انٹر ہوئے. تو اب ہوا یہ کہ اگر آپ نے اسٹرنگ جو دی ہے اوپر سے STR وہ 136 بائٹس لانگ ہے, تو اس نے چار یعنی جو اسٹیک فریم پوائنٹر تھا وہ بھی 4 بائٹس کا تھا, ریٹرن ایڈریس بھی 4 بائٹس کا تھا, تو اس نے 128 کے بجائے 136 جاتے جاتے اسٹیک فریم پوائنٹر اور ریٹرن ایڈریس دونوں کو اوور رائٹ کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دونوں چیزیں اوور رائٹ ہو چکی ہیں, اور اب ریٹرن ایڈریس میں جو بھی پڑا ہوگا وہ وہاں سے ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ بیسک جو آپ کا اسکیلیٹن ہے, یا بیسک جو اس کو ہم کہتے ہیں اناٹمی ہے ایک بفر اوور فلو اٹیک کی. لیکن اس کے پھر بہت سارے ویریئنٹس ہیں, بہت سارے طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں اس کو, اور اس کی کئی اور 2-3 اور بھی ٹائپس ہیں اس کی. مثال کے طور پہ اس میں تو اسٹیک یوز ہوا ہے, لیکن ہیپ کے جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں, یعنی جو میلک ہوئے ہوتے ہیں یا جو ایلوکیٹ ڈائنامیکلی ہوتے ہیں سی کے اندر, C++ کے اندر نیو کی کمانڈ سے, یا جو میلک کی کمانڈ سے سی میں, وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں فار بفر اوور فلو اٹیکس. اور کیونکہ اس میں عام طور پہ فنکشن پوائنٹرز اسٹور ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ اسٹیک پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر فرض کریں کہ وہ ہیپ کے ڈیٹا اسٹرکچر میں ہے اور وہ فنکشن پوائنٹر آپ کو پتا ہے کہ جی اس جگہ پہ اس ڈیٹا اسٹرکچر میں اسٹور ہوتا ہے, اور آپ ڈیٹا اسٹرکچر کو جب بھی فرض کریں ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ایک کوئی ڈیٹا اسٹرکچر ہے, اس کے اندر ایک بفر ہے اور ایک فنکشن پوائنٹر ہے. وہ ڈیٹا اسٹرکچر چاہے ہیپ پہ ایلوکیٹ ہوا ہے چاہے اسٹیک پہ ایلوکیٹ ہوا ہے, اگر آپ کو اس ڈیٹا اسٹرکچر کا پتا ہے کہ اس کے اندر ایک بفر ہوتا ہے اتنے بائٹس کا, اور آپ اس کو اوور رائٹ کریں تو آپ اس فنکشن پوائنٹر کو بھی اوور رائٹ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ اگین وہ ہیپ کے اوپر بھی اٹیک ہو جائے گا, یعنی ضروری نہیں کہ یہ اسٹیک پہ اٹیک ہو. اور اسی طرح سے بہت سی لینگویجز میں جو ہے وہ اسکرپٹنگ لینگویجز میں بھی, سی میں بھی ایک لانگ جمپس ہوتی ہیں. یعنی آپ اکثر جو کوڈ کے اندر جو ہے نا وہ آپ ایک سرٹن کنڈیشن کے اوپر بڑی کوئی لانگ جمپ لگاتے ہیں اور اس لانگ جمپ کا ایڈریس سیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ ایک لانگ جمپ ہو رہی ہے کوڈ میں, تو اس لانگ جمپ جو ہے وہ لیٹ سے کہ کسی ہیپ کے اندر سٹورڈ ہے یا اسٹیک کے اندر سٹورڈ ہے, اس کی جو ویلیو ہے, اس کی جہاں جو ایڈریس ہے جہاں پہ لانگ جمپ ہونی ہے یعنی فنکشن پوائنٹر ہے, تو وہاں پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اوور رائٹ کر دیں. ساتھ اس کے اگر کوئی بفر ایسوسیٹڈ ہے تو بفر کو آپ اوور رائٹ کر دیں اور لانگ جمپ کے ایڈریس کو اوور رائٹ کر دے گا. اسی طرح سے وہ اس کے ساتھ ہی پڑا ہوا ہے وہ. تو اس طرح سے بہت سارے اٹیکس, بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیٹا اسٹرکچرز اور ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزوں میں اٹیکس جو ہیں وہ پاسبل. اور یہ اٹیکس بہت ہوتے بھی رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کافی نقصان بھی پہنچایا ہے. اب اس میں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ یہ گیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یعنی اٹیکر کے لیے کہ آخر یہ جو ریٹرن ایڈریس ہے نا یہ کتنا اوپر ہوگا, یعنی میں کتنے بائٹس لکھوں اور اپنی اسٹرنگ کو کس طرح سے بناؤں کہ میرا جو جس جگہ پہ میں جمپ کرانا چاہتا ہوں ریٹرن کے وقت فنکشن سے جس کوڈ کے اوپر, وہ کوڈ لازمی ریٹرن ایڈریس کے اوپر اس کا پوائنٹر آ جائے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ کیلکولیشن ہے. اب کیلکولیشن جو ہے وہ غلط بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, تو
اس کا جو ہے وہ علاج یہ کرتے ہیں عام طور پہ اٹیکرز کے، وہ اگر آگے پیچھے ہو رہی ہو کیلکولیشن تو وہ نو آپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اسٹرنگ کے اندر نوپ 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 کے آپریشن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک پہلے بھی آپ فال کر گئے، ایک دو ورڈز پہلے بھی فال کر گئے، یعنی وہاں پہ آپ کا جہاں پہ آپ چاہتے تھے کہ جی فنکشن آپ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ پہ آپ نے نو آپ ڈال دیے بجائے ایکچوئل فنکشن کے کوڈ کے، یعنی جو اسمبلی میں جو آپ نے لکھا ہوا ہے کوڈ وہ ایکچوئل فنکشن کے کوڈ کے بجائے نو آپ ڈال دیا آپ نے. اچھا، یہ نو آپ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نو آپ ایگزیکیوٹ ہوگی، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آگے جائے گا، پھر نو آپ ایگزیکیوٹ ہوگی، یہاں تک کہ آپ ایکچوئل کوڈ کے پر آئی جائیں گے. تو یعنی اگر آپ غلط جگہ سے بھی اسٹارٹ کر گئے نا، یعنی ریٹرن ایڈریس غلط جگہ پہ بھی فال کر گئے لیکن وہاں نو آپ پڑی ہوئی ہے تو وہ اسٹارٹ ہو کے آ جائے گی. اچھا، اب اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کوڈ جس پہ آپ جمپ کر کے جا رہے ہیں وہ ہے کہاں پہ، وہ لوڈ کیسے ہوا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو سی کی کوئی لائبریری کا کوڈ لوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ فردر پھر آپ اس میں اٹیک مزید طریقے سے کرتے ہیں، یعنی انڈائریکٹ طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر فائنلی آپ کے کوڈ تک اس طرح سے پہنچنا ہوتا ہے. لیکن کیسے پہنچے؟ جو اسٹرنگ فائنلی آ رہی ہے نا اس اسٹرنگ کے اندر ہی آپ جمپ کرتے ہیں کسی اور لوکیشن پہ. مثال کے طور پہ ریٹرن ایڈریس کے اوپر ایک فنکشن پوائنٹر پڑا ہوا ہے، وہ جو ایڈریس ہے وہ آپ ہی کی اسٹرنگ کا آگے کا کوئی انڈیکس ہے، یعنی اگلا کوئی ایڈریس ہے جو کہ آپ کی اسٹرنگ کے اندر ہی فال کرتا ہے اور سارا جو کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ہے وہ آپ کی اسٹرنگ ہی میں پڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی 128 بائٹس کی بفر تھا اور آپ نے اسمبلی میں کوڈ لکھا جو کہ 4K بائٹس کا ہے، تو 128 بائٹس کے بعد جو آگے ریٹرن ایڈریس والا بائٹ ہے یا ورڈ ہے اس کے اندر ایک ایڈریس پڑا ہوگا جو کہ آپ ہی کی اسٹرنگ میں آگے پوائنٹ کر رہا ہوگا اور اس جگہ سے آگے پھر پورا 4K تک جو ہے وہ پورا اسمبلی کا کوڈ پڑا ہوگا. تو آپ اپنی ہی کوڈ میں آگے اپنی اسٹرنگ کے اندر ہی جمپ کر دیں گے آگے، تو پوری اسٹرنگ جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر آ گئی یا جہاں پہ بھی آنا ہے اس نے آ گئی اور پھر اس کے اندر ہی چلنا شروع ہو گیا کوڈ تھا. پھر وہ اسمبلی کا کوڈ بھی اسی اسٹرنگ کا پارٹ ہے، یعنی جو کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ہے وہ بھی اس اسٹرنگ کا پارٹ ہے. تو یہ عام طور پہ اس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ کمپائلڈ کوڈ یا اسمبلڈ پورا جو کوڈ ہوتا ہے مشین کوڈ وہ آپ اسٹرنگ کے طور پہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اٹیکرز ہیں آخر وہ یہ اٹیک کرتے کیسے ہیں، مطلب انہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پرٹیکولر پروگرام جو ہے وہ ایسا فنکشن کال کرے گا جس کے اندر ایک اسٹیٹک بفر ہوگا اور اس اسٹیٹک بفر کو میں اوور رائٹ کر سکتا ہوں، اس میں اپنا کوڈ جو ہے وہ اسٹرنگ میں دے سکتا ہوں جو کہ ایگزیکیوٹ ہو جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک سرٹن ایک لسٹ ہے ڈفرینٹ فنکشنز کی سی کے اندر، خاص طور سے اسٹرنگ کاپی، اسٹرنگ کیٹ، گیٹ ایس، اسکین ایف، پرنٹ ایف وغیرہ وغیرہ، جو کہ ولنریبل ہے، جس کے اندر جہاں جہاں بھی یہ فنکشن یوز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلمٹک ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارا جو لائنکس میں خاص طور سے یونکس کی ورلڈ میں بہت سارا کوڈ اوپن سورس ہے، تو بہت سارے ویب سرور جیسے اپاچی ہے ویب سرور یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا کوڈ اوپن ہے، سب کو پتہ ہے. تو وہ انسپیکشن کر کے اس سورس کوڈ کی اور ڈفرینٹ فنکشنز کو ظاہر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی اگر میں یہ پرٹیکولر کام اس ویب سرور سے کراؤں تو یہ ویب سرور اس فنکشن کو کال کرے گا، اس فنکشن کے اندر ایک اسٹیٹک بفر ہے وہ میں یوز کر سکتا ہوں، یعنی میں اس کو ایسی ان پٹ دے سکتا ہوں کہ یہ میرا والا ان پٹ ہوا ہوا بفر جو ہے وہ اس پرٹیکولر فنکشن کو ایز این آرگومنٹ پاس کر دے، وہ فنکشن جو ہے وہ اسٹیٹک بفر میں اس کو کاپی کرے گا اور پھر میرا کوڈ چلنا شروع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس سورس کوڈ نہیں ہے، اس میں یہ کرتے ہیں کہ ڈی بگر میں پروگرام کو چلاتے ہیں. ڈی بگر ایک ٹول ہوتا ہے جس کے اندر ونڈوز میں فار ایگزامپل اگر عام طور پہ سورس کوڈ نہیں ہوتا چیزوں کا تو ہم ڈی بگر میں پروگرام کو چلاتے ہیں اور ڈی بگنگ میں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ کہاں پہ ایسے فنکشن پہ جمپ کر رہا ہے جہاں کوئی بفر ایلوکیٹڈ ہے اور اس طرح سے اس کو پورا انالیسس کر سکتے ہیں. اور تیسرا اس سے زیادہ سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروگرام کو بے تحاشا بڑا سا ڈیٹا دینا شروع کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پروگرام کریش ہو جاتا ہے. اگر پروگرام کریش ہو جائے اس کے اندر باؤنڈس کی چیکنگ نہیں ہے تو وہ کریش ہو جائے گا بیچارہ، اور اس کے بعد آپ اس کا جو کریش کا ڈمپ ہے، مثال کے طور پہ جب بھی پروگرام کریش ہوتا ہے تو وہ ایک عام طور پہ لائنکس میں ایک فائل جنریٹ کرتا ہے کور ڈمپ کے نام سے.
کوڈ ڈمپ کے اندر وہ پورا اسنیپ شاٹ لے لیتا ہے پورا ایڈریس اسپیس کا کہ جی یہاں پہ اسٹیک اس طرح کا تھا, اسٹیک میں یہ ڈیٹا تھا, فلانے میں یہ ڈیٹا تھا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس سے جو ہے وہ کافی کور کو ریڈ کرنے والے جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کون سا بفر تھا جو اوور فلو ہوا ہے تو پروگرام کریش ہوا ہے, اور وہ بفر کس فنکشن میں لائی کرتا ہے, اس وقت اسٹیک کی کیا حالت تھی, اس میں کون کون سے فنکشن پش ہوئے ہوئے تھے, یعنی کس نیسٹنگ میں تھے ہم, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں جس سے کہ اٹیکرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے بفر اوور فلو کے پرابلم کو ہم نے دیکھا. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں جو شروع میں اس کا جو ڈفرینٹ اس کے لیے جو سولوشنز اویلیبل ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ بفر اوور فلو کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ سرکموینٹ کر سکتے ہیں, کون سے ایسی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں کہ جس سے بفر اوور فلو اٹیکس جو ہیں وہ رک جائیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو جاوا جیسی جو ٹائپ سیف لینگویجز ہیں وہ ہمیں کیا بہتری پرووائڈ کرتی ہیں اس سلسلے میں. پھر اس کے علاوہ جو موبائل کوڈ ہوتا ہے جو کہ ایپلیٹس میں اور اس طرح کی چیزوں میں, ایکٹیو ایکس کنٹرولز میں اور اس طرح کی چیزوں میں آتا ہے عام طور پہ, اور پھر سسٹم کے اور آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور اس کی اندر تھریٹس کس قسم کی ہوتی ہیں, اور وہ کون سی سیکیورٹی میجرز اس میں لی جا سکتی ہیں. اچھا, اس میں صرف جانے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ بیسیکلی ڈفرینٹ جو اٹیکس ہوئے ہیں اب تک, اس میں جو مشہور ہیں مثال پہ سیمپل اس کا میں ایک بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک جو ایم ایس آؤٹ لک ہوتی ہے, مائکروسافٹ آؤٹ لک, اس میں ایک مائم ٹائپ کا فیلڈ ہوتا ہے. اس کے اندر جب بھی اس کی ای میل آپ کو آتی ہے تو ایک مائم ٹائپ کا فیلڈ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک بفر اوور فلو کا پرابلم تھا جس کے ذریعے سے ای میل کے بہت سارے جو تھے وہ اٹیکس وائرسز جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے تھے, جس میں ای میل آپ کو آئی, اس میں ایک مائم ٹائپ کی فیلڈ تھی, اس کو اوور فلو کیا گیا کسی طریقے سے. اسی طرح سے جو انٹرنیٹ انفارمیشن سرور ہے مائکروسافٹ کا, اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ اے پی آئی ہے, آئی ایس اے پی آئی, انٹرنیٹ سرور اے پی آئی, اس کے اندر بھی کئی جگہوں پہ اسٹیٹک بفر یوز ہو رہے تھے, اور ان کو اوور فلو کر کے بہت سارے اٹیکس ویب سرور کے اوپر لانچ کیے جا چکے ہیں, اور اسی طرح سے اپاچی ویب سرور پہ بھی کافی سارے لانچ کیے جا چکے ہیں. لہٰذا ان شارٹ جو ہے وہ یہ کافی کامن پرابلم ہے ویب سرورز کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جو میل کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے, جس کے ذریعے سے سسٹمز کا پورا کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے ایک ایسی ای میل بھیج کے جو کہ جب کھولے آؤٹ لک کا ٹول یا کوئی بھی ایسا میل کا ٹول جو تو اس کے اندر وہ فنکشن یوز کرے اور بفر اوور فلو کر کے وہ آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا, اور وہ ایگزیکیوٹ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے سسٹم کو ٹھیک ٹھاک ڈیمیج کر سکتا ہے, اپنا کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے, وائرس کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اسٹوڈینٹس. یہ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.